बंदा 20-25 हज़ार कमाता है वो पूरे पाकिस्तान का ठेका नहीं ले सकता। ये जिम्मेदारी रियासत की जिम्मेदारी है, वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है, मिनिस्टरों की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क का निज़ाम बेहतर करें। क्या जो बंदा 15-20 हज़ार रुपया कमाता है क्या सारी ज़िंदगी वो अमीरों के तले चाटता रहे? तो ये कौन सा कानून है? इंसाफ कब आना है हमारे मुल्क में? ग्रुप इमरान को खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने एक मौजू रखा हुआ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए। जब वो कल लाइव आए थे तो मैंने कॉल तकरीबन 122 दफ़ा कॉल मिलाई, लेकिन मेरा नंबर जो है वो ना मिल सका। तो तकरीबन 4 से 5 जो है वो बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1 जो है वो मैं सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा बेसिकली तल्लुक़ जो है वो चकवाल रोड से है, स्वावा के पास। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं हमारी साइड के मिनिस्टर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारे इलाके में 3-4 गांव हैं और काफ़ी बड़े गांव हैं, लेकिन वहाँ पर एक लेडीज़ स्कूल है, लेकिन उस स्कूल के अंदर क्लासें तो 10 हैं, लेकिन उसातिज़ा जो हैं वो सिर्फ 4 हैं। तो जिसकी वजह से जो छोटी क्लासें हैं, मसलन पहली से लेकर 5वीं तक है, तो उनको जो है उसातिज़ा है वो टाइम नहीं दे सकते, जिसकी वजह से पढ़ाई का जो मेयार है वो ना होने के बराबर है। और वहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल भी बने हुए हैं, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल का आप जायज़ा लें तो वहाँ पर जो है हर बंदा जो है वो फ़ीस पे नहीं कर सकता, हर बंदे की पहुँच से जो है वो बाहर है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसके लिए कम से कम जितने भी ज़्यादा इस्तिज़ा की जो है ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, ताकि जो पढ़ाई का फुकदान है वो ना हो और बच्चों की जो तालीम है वो प्रॉपर तरीके से हासिल हो सके। और दूसरे नंबर पर जी सबसे जो ये रिक्वेस्ट है मेरी इमरान खान साहब से, जो मैं कॉल पर जो है वो कहना चाह रहा था कि बेसिकली गवर्नमेंट ने अभी भी जो है वो ऐलान किया है कि जो सैलरी है वो कम से कम जो सैलरी है वो हमने 21,000 का ऐलान किया है, लेकिन जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसमें बेसिक जो सैलरी है वो अभी तक स्टिल जो है वो 15,000 पर चल रही है। जबकि मिलें तकरीबन मुकम्मल तौर पर लूमें और मिल्स जितने भी हैं, ये डिजिटल हो गई या दूसरी मिलें जितनी भी मुकम्मल तौर पर चल रही हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि कारोबार बेहतर से बेतरतीब बेहतर हो रहा है। ये मैं इमरान खान का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मुल्क में आए और उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान की मिलें बड़े अरूज पर चल रही हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे, उनकी अपनी मर्ज़ी है, ना समझिए उनको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जो सैलरी है वो कम से कम जो है 19,000 से ऊपर होनी चाहिए, ताकि एक गरीब बंदे का गुज़र बसर हो सके। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर मिल्स हैं वहाँ पर एक छोटा सा कमरा जो कि 4 बाई 4 का है या 5 बाई 5 का है, जिसके अंदर चारपाई रखेंगे, 2 चारपाइयाँ आएंगी, और अगर आप ज़मीन पर सोते हैं तो फिर 3 से 4 बंदे सो सकते हैं। तो उनका जो किराया है वो फ़ी बंदा 1500-1600 रुपया जो है फ़ी बंदा पे करता है, यानी कि इस छोटे कमरे का किराया जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपया है। तो बताएं कि उसमें जो बंदा 15,000 सैलरी ले रहा है वो किस तरह इसका गुजारा कर सकता है। उसके बाद वो बंदा अगर कोई मसलन परदेसी है तो वो मकान का किराया भी देगा, जो रोटी है अगर आप कम से कम यानी कि आप बचत करते हैं तो फिर भी 70 से 80 रुपये एक टाइम रोटी बनती है। अगर आप मल्टीपल उसको महीने में करें तो कितने पैसे बनते हैं। उसके बाद बंदा चाय पीता है या कोई और चीज़ करता है तो पीछे क्या बचता है। और यही अभी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करके लेके जाता हूँ। एक तो इन मालिक मकान को कोई पूछने वाला नहीं है, उन लोगों ने जीना हराम किया हुआ है। दूसरी चीज़, अगर फैमिली के मकान लेंगे तो फिर उनकी बात ही ना करें, क्योंकि उनका किराया ऐसे भी डबल है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, इसको गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जहाँ पर ये सिस्टम होता है फैक्ट्री वालों को ख़ास तौर पर ये बोला जाए कि भाई जो इस तरह का सिस्टम है आप उसके अंदर कोई कमरों का निज़ाम करें, ताकि उनको जो परदेसी वगैरह होते हैं उनको रहायश मिल सके। अगर नहीं तो कम से कम कैंटीन उनकी होनी चाहिए जिसमें उनको 30% या 50% डिस्काउंट के ऊपर चीज़ जो है वो मिलनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को गौर करनी चाहिए। ये गरीबों की बात करूं जो 50,000 सैलरी से ऊपर लेते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो आते हैं कि अब एक बात जो है हमें मतलब जो मुसलमान है वो हमारा जो शादी करना ये एक फ़रीज़ा है, और शादी जो है हर बंदे का हक़ है, उसको करनी भी चाहिए।
اب بات میں یہ فائنل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ 16,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے اور اس کی عمر ہے، ظاہر سی بات ہے میٹرک کے بعد جو ہے وہ بندے کی ایج نارمل 17-18 سال کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شادی کی ایج ہوتی ہے یہ 18 سے لے کر 25 یا 30 تک ہی ہوتی ہے، اس کے بعد تو بندہ شادی نہ کرے تو بہتر ہے، اگر کرنی ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اچھا، اب جو بندے کی ایج ہے وہ 18 یا 19 سال ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ 15 یا 16,000 روپیہ سیلری لے رہا ہے اور وہ کسی یعنی کہ اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں نہیں رہ رہا ہے بلکہ کسی اور شہر میں رہ رہا ہے جہاں پر وہ کرایہ بھی دے رہا ہے، کھانا بھی ہوٹل سے کھا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ منتھلی کچھ پیسے جو 10,000 ہے یا 8,000 اپنے ماں باپ کو بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے اگر شادی کرنی ہے تو آج کل کا رجحان یہی ہے کہ 2021 میں یا 20 میں یا 19 میں کہ چولہا جو ہے وہ ہر بندے کا الگ الگ ہے۔ آگے یہ ہوتا تھا کہ فیملیاں اکٹھی رہ لیتی تھی، اکٹھے کھا لیتے، اب یہ شعور ختم ہو گیا ہے، ماڈرن دور آ گیا، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ بھائی ہم الگ کھائیں گے، الگ کمائیں گے، ایسا ہی سسٹم چل رہا ہے۔ میں نے یہ لائیو کال پر بات کرنی تھی لیکن نہیں کر سکا، میں نے اتنی بار کال کی لیکن میری کال ریسیو ہی نہیں ہوئی، اس لیے میں مجبوراً ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بچت جو ہوتی ہے منتھلی وہ 4 سے 5,000 بندے کی ہوتی ہے، اس 4-5 ہزار میں اس بندے نے شادی بھی کرنی ہے اور اس بندے نے مکان بھی بنانے ہیں اور زمین بھی خریدنی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر 5,000 روپیہ بندہ یا 4,000 روپیہ ماہانہ وہ بچت کر رہا ہے تو اس کو کتنے سال چاہیے مکان بنانے میں یا زمین خریدنے میں، اور پھر اس کے بعد اس نے شادی کرنی ہے اس کے لیے کتنے سال چاہیے؟ اگر میرا آئیڈیا لگائیں تو 60,000 جو ہے وہ سال کے بنتے ہیں، 1 سال کے، ٹھیک ہے، اور مطلب ہے 2 سال کے 1,20,000، اس میں اگر وہ بندہ مکمل جاب کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جاب نہیں کر رہا ہے تو پھر 40 سے 50,000 سے زیادہ وہ بچت نہیں کر سکتا ہے 1 سال کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 30 سال تک وہ نہ تو مکمل مکان بنا سکتا ہے، نہ ہی وہ مکمل جو ہے وہ زمین اپنی پوری لے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ شادی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کوئی چیز بنا لیتا ہے شادی کرے گا تو پھر کیا اکھاڑ لے گا؟ میں اس کا سلوشن کیا ہے کہ سلوشن اس کا ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے پوری دنیا گھومی ہوئی ہے تقریباً، اور وہ ایک پروفیشنل ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کام ہمارے نواز شریف، زرداری وغیرہ سب کو کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح پوری دنیا میں ہے، میں بذات خود باہر رہ کر آیا ہوں اور پوری دنیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب پوری دنیا پھر کر آئے ہیں۔ سسٹم کیا ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ زمین لیتی ہے، وہ پرائیویٹ سے بنواتی ہے یا خود بناتی ہے، مثلا پلازے بنتے ہیں جیسے بلاک اے ہو گیا، بلاک 2، بلاک 3، بلاک 4، یعنی کہ کنڈومینیم کہہ لیں کہ 40 منزل کی بلڈنگ بنتی ہے یا 50 منزل کی، منیمم جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 25 منزل سے اوپر ہی ہوتی ہے تقریباً بیرون ملکوں میں۔ وہ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ اس کو بناتی ہے، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جیسے میں خود بات کر رہا ہوں کہ جو 15-16,000 یا 20,000 سیلری والے بندے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ وہاں پر رہتے ہیں، درخواست دیتے ہیں پہلے گورنمنٹ کے دفتر میں، اس کے بعد ان کی درخواست منظور ہوتی ہے اور ان کو ایک کمرہ الاٹ یا ایک مکان الاٹ کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک میں ٹچ باتھ روم ہوتا ہے، اس میں ڈائننگ ٹیبل وغیرہ، ڈائننگ ہال ہو گیا، اس میں کچن ہو گیا، یعنی کہ باتھ روم وغیرہ، یہ وہ مکمل یعنی کہ فیسلٹی کے ساتھ جو ہیں، اس میں 3 کمرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سٹور روم ہوتا ہے، یعنی کل ملا کے وہ بہترین اس میں ٹائلیں لگی ہوئی، صاف ستھرا مکان جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 18 سے 20 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 100 روپیہ کرایہ دینا ہے، یا میں بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں کہ 100 روپیہ کرایہ دینا ہے یا 200 روپیہ دینا ہے، جو پاکستانی 4,500 سے 5,000 روپے ماہانہ بنتا ہے، اور بل ان کو جو بھی آتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ اس 18 یا 20 سال میں جب وہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ مکان اس کا ذاتی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو مزید قسطیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اپارٹس بنتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے؟ اب پاکستان میں شعور بن گیا جی، کالونیاں بن رہی ہیں جی، فلاں کالونی جی، فلاں کالونی، فلاں کالونی، جیسے ہمارے بیریا ٹاؤن کا بڑا رجحان بنا ہوا ہے آج کل، اور بہت ساری کالونیاں ہیں، فیصل آباد میں بے شمار کالونیاں بھی بن گئی ہیں، اور لاہور میں بے شمار کالونیاں بن گئی ہیں۔ غریب بندہ تو اس روڈ کے کنارے سے نہیں گزر سکتا، بڑی دور کی بات ہے کہ وہاں پر کوئی کالونی میں کوئی بندہ جگہ لے لے۔ اب بات یہ ہے کہ کالونیاں جو بنتی ہیں وہ 5 مربے کے اوپر، 10 مربے کے اوپر کالونی بنا دی جاتی ہے، جہاں پر غریب بندوں کے کھیت جو ہے وہ بندے کے سالوں سال گزر جاتے ہیں، منافع کماتے ہیں، کاروبار کرتے تھے، وہ جو پیسے والے ہیں وہ پیسہ دے کر زمینیں خرید لیتے ہیں، کالونیاں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس سے نقصان کیا ہے کہ
آج نہیں تو کل، یعنی کہ آج کل سے مراد یہ کہ ابھی 2021 ہے، 2030 تک تو ہمارا بالکل جو بھی یہ کاشت والا ایریا ذرا ختم ہو جانا ہے، جو زمینیں کاشت والی ہیں ان کے اوپر کالونیاں بن جانی ہیں، تو کیا اکھاڑ لیں گے؟ اس کے بعد کون سا ملک میں جو ہے ہم افلاطون لے کر آ جائیں گے کہ بھائی سارے بندے جو ہیں وہ سونے کی چمچ سے جو ہے وہ کھا رہے ہوں گے؟ کوئی ایسا نظام؟ اس کے بارے میں بڑی شدت سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوالالمپور میں آپ چلے جائیں، کوالالمپور میں تقریباً میرے خیال میں 3 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، ملیشیا کی پوری آبادی 4.5-5 کروڑ ہے، لیکن کوالالمپور میں فارنر کے کل ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 کروڑ آبادی رہتی ہے، اور یقین مانیں وہاں پر سب کچھ ڈیم بنے ہوئے ہیں، بہترین ہے، لیکن ہر جگہ پر وہاں پر کنڈومینیم بنے ہوئے ہیں 40 منزل کے، 45 منزل کے۔ دبئی میں چلے جائیں یہی صورتحال ہے، سعودیہ میں چلے جائیں یہی صورتحال ہے۔ میں نے تو وہاں نہیں دیکھی کہ کالونیاں کٹی ہوئی ہیں جی، کوٹھیاں بنی، ہاں ٹھیک ہے وہاں پر فیز ہوتے ہیں، وہ وی آئی پی اسپیشلسٹ جیسے اسلام آباد ہمارا ہے، لاہور میں وی آئی پیز ایریا ہیں، اس میں ہیں ٹھیک ہے، ہونے بھی چاہیے، لیکن کم سے کم خدا کا خوف کریں۔ گورنمنٹ کو یہ ارجنٹ کرنا چاہیے کہ ہر جگہ پر یہ کالونیوں والا سسٹم بند کروائیں فوراً۔ کیوں؟ کالونی جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 10 مربے کے اوپر، 20 مربے کے اوپر، وہ تو بیڑا غرق کر رہے ہیں ملک کا، ان کو اس چیز سے کوئی سبوتار نہیں ہے کہ غریب بندہ یا کیوں۔ اب مثال کے طور میری زمین ہے، میری زمین کا ریٹ ہے ایک مرلہ جو ہے وہ 4 لاکھ روپیہ، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد کی فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں۔ اب ایک پیسے والے بندہ کہتا ہے مجھے یار میں آپ کو 15 لاکھ روپے دے رہا ہوں، یہ مجھے ساری دے دو، ٹھیک ہے، میرے تو پاؤں سے مٹی نکل جائے گی۔ میں نے بولا یار مجھے کس سے دینے ہیں اتنے پیسے؟ ہم فوراً سیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑی پرابلم ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، غربت کی وجہ سے ہر بندہ اپنے مکان وغیرہ سیل کرنے کی نوبت پر آ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو یار نہیں ہم کرائے پر زندگی بسر کر لیں گے۔ تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ سہولت مہیا کریں۔ کب تک ایک بندہ غریب ہے وہ کرائے پر رہتا ہے، وہ ساری زندگی بیچارہ کرایہ دے دے کر مر جاتا ہے؟ تو کیا اللہ پاک نے جو دنیا پر انسان کو بھیجا ہے کیا وہ سب جنت جو ہے وہ امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے یہاں پر بھی دکھ ہے اور آخرت میں بھی دکھ ہے؟ تو کم سے کم کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کہ ریاست سے کیا حکمرانوں سے کوئی پوچھنے والا، اللہ پاک نہیں پوچھے گا سوال کہ جو غریب ہے وہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ سب سے بیسک چیز یہی ہے کہ اگر آپ نے جو آج کل زنا کا رجحان ہے اس میں آپ پولیس والے اٹھا کر لے جاتے ہیں جی آپ نے زنا کیا جی، اور یہ تو پوچھو کہ زنا اس نے کیوں کی ہے؟ اس کی عمر 30 سال ہو گیا، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو وہ زنا نہیں کرے گا تو اور کیا؟ مسجد میں بیٹھ کر وہ تو جد پڑے گا، کیا کرے گا اس کے علاوہ؟ اس نے زنا نہیں کرنا ہے تو اور کیا کرنا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی شادی کروائے یا اس کے ساتھ کوئی مطلب ہے کوآپریشن ہو یا اس کے بعد کوآپریٹ کیا جائے کہ بھائی آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ملیشیا وغیرہ یا دبئی وغیرہ اسلامی کنٹری نہیں ہے؟ وہاں پر کیا پرابلمز ہے؟ لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ مطلب ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے، لڑکیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پر عام ہوٹل ہیں وہاں پر لڑکیاں نظر ہی نہیں آتی۔ دوسری بات سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہاں ہمارے فیصل آباد میں ایک چاہال کا ایریا ہے، دوسرا یہ آپ چلے جائیں شہر میں چلے جائیں، گول کی طرف چلے جائیں، یا ہماری جو بڑی مین مارکیٹ ہے یہ اپنا ریل بازار کی طرف چلے جائیں، تو یہاں پر اپنا مکی مارکیٹ کی سائڈ پر چلے جائیں، یہاں آگے آپ جائیں گے تو یہاں پر ساری لیڈیز مارکیٹ ہیں، اور وہاں پر مرد جو ہیں وہ کہیں کوئی ایک نظر آتا ہے، باقی ساری لیڈیز ہیں، اور ڈیل کون کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دکان کے اوپر 16 لڑکے کام کر رہے ہیں، کوئی لڑکی کام نہیں کر رہی، جبکہ وہاں پر بریزر بھی عورتیں خرید رہی ہیں اور سب کچھ بنیانے بھی عورتیں خرید رہی ہیں، لیکن ان کو ڈیل مرد کر رہی ہیں۔ کون سا قانون ہے بھائی؟ وہاں پر کم سے کم لیڈیز ہونی چاہیے جو لیڈیز کو لیڈیز ڈیل کرے۔ کیا پرابلمز ہے؟ ہم ان کو جاب دینا گوارا نہیں کرتے، کیا وجہ کیا ہے؟ اب جہاں پر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو ریپ وغیرہ کیس ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ 10 سے 15 ہزار روپیہ کما رہا ہے، تو اس بندے نے اگر ساری زندگی شادی نہیں کرنی تو اس نے زنا نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے؟ مجھے بتائیں اس چیز کا۔ یہ میری پرائم منسٹر صاحب سے موزبانہ ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم ایک پروفیشنل جو ہے وہ سسٹم بنائیں تاکہ غریب بندے کی زندگی جو ہے وہ اچھی طریقے سے گزر سکے۔ اب یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ امیر کے لیے جنت ہے اور غریب کے لیے دوزخ ہے، تو یہ تو ناانصافی ہے سیدھی سی۔ چلو پہلے نواز شریف یہ زرداری کی ان کے تو عقل ہی نہیں تھی، ان کے تو گدے گھوڑے کھوتے جو بھی ہیں وہ سب سیب کھاتے تھے، لیکن یہاں پر غریب بندہ جو ہے وہ سیب کیا، وہ بندہ روٹی نہیں کھا سکتا ایک ٹائم کی۔
تو میری یہ بار بار یہی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا سسٹم لے کر آئیں کہ جو بندہ ہے جس کے پاس مثلا مکان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، گورنمنٹ ایسے پروجیکٹ بنائے جو کوٹھی نہ ہو، مثلا 40 منزل کی بلڈنگ ہو، 30 منزل کی بلڈنگ ہو، ایک منزل کے اوپر 20 گھر ہوں اور 20 گھر میں جو ہے وہ 20 فیملیاں رہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ 40 منزل کی ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو ایک منزل میں 20 فیملیاں رہتی ہیں، تو آپ کی ایک بلڈنگ میں 40,000 بندہ رہ سکتا ہے. آپ اس کے اندر سوئمنگ پول بنا سکتے ہیں، جم بنا سکتے ہیں، کھانا کا نظام کر سکتے ہیں، شاپنگ مال بن سکتا ہے، نیچے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور جگہ کتنی کور، ایک مربع جگہ کے اوپر جو ہے یہ ساری جو ہے کیا نام ہے بلڈنگ بن سکتی ہے. اب جو لوگ اپنے طریقے سے بنوا رہے ہیں، کوئی کالونیاں کاٹ رہے، آپ کی کتنے جو ہے وہ زمین ضائع ہو رہی ہے. کوئی 20 کنال کے اوپر ایک مکان بنا رہا ہے، کوئی 40 کنال کے اوپر ایک مکان بنا رہے ہیں، لیکن وہ پیسے والے بنا رہے ہیں. لیکن غریب بندے کے پاس تو زمین خریدنے کی پیسے نہیں ہے. اس کے پاس جو ایک مرلہ یا 2 مرلے زمین ہوتی ہے، وہ بیچارہ اسی کے اوپر 1-2 کمرے بنا کر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اس کی حالانکہ اس میں گندم ہوتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ گزارا کرا ہوتا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ اس زمین کو مکان بنانے کی طرف چلا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کی نالائکیوں کی وجہ سے، میں ابھی موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، جو سابقہ ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ کام کریں. لیکن میں عمران خان سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر فوکس کریں تاکہ لوگ یہ جو زنا کر رہے ہیں اس سے بچ جائیں. کیونکہ جس بندے کی 30 سال تک شادی نہیں ہوگی وہ زنا کرے گا اور 100% کرے گا، بھلے اس کو پولیس والے گولی مارے، جو مرضی کریں، اس کو وہ یہ کام نہیں چھوڑے گا. تو یہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کے لیے ایک اچھا سسٹم لے کر آئیں تاکہ وہ بندہ اس طرف جائے نہ. اس بندے کی عمر 20 سال ہو، آپ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ کامیاب جوان پروگرام ہے اور یہ پروگرام وہ پروگرام ہے. میں 2 دفعہ بینک پر گیا تو بینک والوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی سیلری کتنی ہے؟ میں نے بولا بھائی 19,000 سیلری ہے. کہتے ہیں آپ باہر ہو جائیں گیٹ سے. تو آپ تو کہتے ہیں کہ جی وہ ہم تو فلاں کو دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں. وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے. میں نے بولا بھائی، وہ سیکورٹی گارڈ باہر کھڑا تھا، میں نے بولا یہ جو کامیاب جوان لون پروگرام ہے یہ ملتا کس کو ہے؟ کہتا ہے بھائی جس کی سیلری 50,000 ہے. آپ کی کتنی ہے؟ میں نے بولا 19,000. کہتا ہے بھائی یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ گھر چلے جاؤ، آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ مقصد یہ کہ جس کی سیلری 50,000 ہے اس کو لون کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں کہ اس کو لون کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی سیلری 50,000 ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہے لون کی، کیونکہ اس کی سیلری ٹھیک ہے. جس بندے کی 1,00,000 یا 80,000 یا 50,000 سیلری ہے اس کو کیا ضرورت ہے لون لینے کی؟ لون لینا ہے 15,000 والے نے، 20,000 والے نے، تاکہ وہ اپنا مکان بنا سکے. کوئی فیملی میں ممبر بیمار ہے تو وہ اس کی ہیلپ کر سکے، یا کوئی چھوٹی سی کوئی دکان یا کوئی ریڑھی لگانا چاہتا ہے تو اس کو ہیلپ کرے. آگے سیدھے منہ تو وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ آپ مینیجر سے سائن کروا کر لے کر آ جائیں، آپ وہ لے کر آ جائیں. بھائی اگر مینیجر اتنے اچھے ہوتے سائن کرنے والے تو ہمیں آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر اگر بھروسہ کر کے نہیں دے سکتے تو آپ دیں ہی نہ، بند ہی کر دیں، رہنے دیں اس کو. ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. میں 2 دفعہ گیا، یہی بات آگے سے کرتے ہیں بھائی کہ یہ تو 50,000 سے والے سے کم جو ہے یہ ملنا ہی نہیں ہے. تو کیا کریں گے اس کو؟ اس لون کو اگر لینے ہی خالی امیر بندوں نے تو غریب بندہ تو ویسے ہی پہاڑ میں جا رہا ہے تو اوپر سے جائے پہاڑ میں. میری عمران خان صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے بار بار کہ پلیز، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی خوشی سے نہیں کر رہا، یہ ایک غم کی داستان ہے. آپ تب تک سیکس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ انصاف نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان کی شادی کی جو عمر ہوتی ہے وہ اگر زیادہ بھی ہو تو مطلب کم سے کم جو ہے وہ 20 سال کی یا 20 سے 30 سال کے درمیان انسان کی شادی ہونی چاہیے. اگر کسی کی شادی زیادہ تر 90% شادی کی وجوہات یہی ہے. لڑکی والی کہتے ہیں بھائی کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہم نے گزارا نہیں کرنا ہے، ہم نے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہمیں سیپریٹ سسٹم چاہیے. سیپریٹ آپ کا گھر ہو، بھلے کرائے کا ہو بھلا آپ کا ذاتی ہو. اب جو بندہ 16,000 کماتا ہے وہ کون سے مکان میں کرایہ دے گا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں تھی. فیملی مکان کون سا ہے جو 4,000 میں مل جائے گا؟ اس کے بعد بعد دفعہ بل 5,000 روپے بل آ جاتا ہے. تو بیماریاں آ جاتی ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں، خود بیمار ہو جاتا ہے، بیوی بیمار ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری یہ اتنی بڑی پرابلمز نہیں ہے کہ جتنا میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کو گورنمنٹ کے لیے حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر گورنمنٹ نہیں حل کرنا چاہتی تو گورنمنٹ کی مرضی ہے. اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں.
اب ایک چیز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر لکی ڈرا ہوتے ہیں، ریٹمو ہو گیا، جو میوزک ہو گیا، یہ یہاں پر ڈرا ہوتے ہیں. آپ کتنے 2 نمبر کام گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، کتنے 2 نمبر کام بند کریں گے آپ؟ اور کتنے 2 نمبر کام جو ہے یہاں پر بند ہوئے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر دیکھیں، ملیشیا میں گینتنگ کسینو، جس کو گینتنگ ہائی لینڈ بھی کہتے ہیں، تو ان کا تقریباً 25% پیسہ جو ہے وہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، پورے ملک کا نظام چلتا ہے اس میں. اور وہاں پر پاکستانی جو ہیں وہاں پر 70% جاتے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں. باقی ایران سے، عراق سے، پوری دنیا کے جتنے مسلم ہیں وہاں پر جا کر وہ جوا کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی طرف سے وہاں ملیشیا میں کیا پرابلم، انہوں نے ایک جگہ دی ہوئی ہے بس. ٹھیک ہے، جو جس کا دل کرتا ہے کھیلے، کیونکہ جوا کھیلنے کون سے وہ مطلب ہے کہ اپنا پیسے کسی کی چوری، مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات بندے کی جیب اجازت دیتی ہے تو بندہ کھیلتا ہے. لیکن جوا بھی کھیلنا کوئی عام بندے کا بات نہیں ہے، یہ بڑے دل کا کھیل ہے. اگر کسی کے وہ بات، جو بندے روٹی بھی نہیں کھاتے، کنجوس ہوتے ہیں، وہ کیا جوا کھیل سکتے ہیں؟ تو یہ جوا جو کھیلتا ہے وہ اس کا اللہ ہی جانے جو بھی ہوگا اس کے ساتھ. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر ایک مقررہ ٹیکس لگائیں اور ان کو ایک پرمٹ دیں، اور وہ پرمٹ ان کی دکان کے اوپر لگانا چاہیے، دروازے کے اوپر. کوئی پولیس کا اس میں نہیں ہو، کیونکہ پولیس تو وہاں ان سے تو لاکھوں لے کر جاتی ہے. تو فائدہ کیا ہے کہ ایس ایچ او جو بھی تبدیلی ہوتا ہے وہ ڈیلروں کو پکڑتا ہے، اور ایس ایچ او پیسے لے لیتا ہے، پھر اس کو منتھلی طے کرتا ہے بھائی آپ نے اتنے دینے ہیں. اس کے بعد نیا ایس ایچ او آتا ہے، وہ بھی پیسے لے کر چلا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو اس میں 1 روپے کی فائدے نہیں ہے. اسی طرح کی شراب کا ہے، جو 2 نمبر کام کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ لائسنس کے علاوہ کر رہے ہیں، وہ بھی پولیس سے ملے ہوئے ہیں. وہ بھی پولیس والوں کو مطلب ہے پیسے دیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ چلتے ہیں. اس طرح جو آپ نے رمضان المبارک میں جو مطلب ہے خاص طور پر لاک ڈاؤن کیا، آپ نے لاک ڈاؤن میں پولیس والوں نے اتنے پیسے کمائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے جو بھی گاڑیاں جاتی ہیں سب سے پیسے لے کر، انہوں نے خود تو ماسک نہیں پہنتے، اگلے کو بولتے تھے کہ آپ ماسک پہنو. تو بدتمیزی الٹی اتنی کرتے ہیں کہ میں حیران ہوں ان کے اوپر. ان کو ایک وکیلوں کو اور ان پولیس والوں کو کم سے کم یہ سکھا دیں کہ بولنا کس طرح ہے. ان کو بولنے کا پتہ نہیں ہے، ماں بہنوں کی گالیاں ایسے نکالتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہوتا ہے. تو کون سے ادارے میں، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ایسے حرکتیں کرتے ہیں، ہم ان سے متنفر ہوتے ہیں اس طرح. وکیل دیکھ لیں، وکیلوں نے کتنی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، بولنے کی تمیز نہیں ہے، گربان پھٹتے ہیں غریب آدمی کا. فیسیں اتنی رکھی ہوتی ہے، غریب بندے کی زمین ساری بک جاتی ہے. کیس ہوتا ہے 2 لاکھ کا، زمین بک جاتی ہے 10 لاکھ کی. کون سے ملک کی خان صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ کس کو ٹھیک کریں گے. ساری قوم آپ کا ساتھ دے تو پھر یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ پچھلی حکومتوں نے بگاڑا ہے. پولیس والوں کو بھی گنڈا بنایا انہوں نے بنایا، اور وکیلوں کو گنڈا بنایا تو انہوں نے بنایا. انسانیت، معاشرہ اور اچھی بول چال، یہ تہذیب کسی نے سکھائی نہیں ہے ان کو. پتہ نہیں کون ان کو سکھائے گا. 10 ڈگریاں کیا حاصل کر لی ہیں، بولنے کی تمیز ختم ہو گئی ہے. جو BA یا MA جس نے کیا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا گنڈا سمجھتا ہے. تو جو بیچارے مطلب ہے ایک بندہ جو ان پڑھ ہے یا 8 پاس ہے یا 7 پاس ہے، وہ بیچارہ اچھے طریقے سے السلام علیکم کرتا ہے. لیکن یہ جو بدمعاش لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میرے پیروں کو ہاتھ لگاؤ، میں نہیں سلام کرتا آپ سے، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، میں تو غریب لوگوں کے ساتھ سلام ہی نہیں لیتا. یہ ان لوگوں کی مطلب ہے چال چلن ہے. تو کیا ایسا آپ نے ٹھیک کرنا ہے؟ بہرحال میں یہ گورنمنٹ سے، آپ سے، عمران خان صاحب، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ ان 2 چیزوں کے اوپر آپ لازمی فوکس کریں. کیا؟ نمبر 1، وہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا، یہ میں 2 نمبر کام کی بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر شراب کا جو لائسنس ہے یہ مکمل طور پر جو ہے آزادانہ مطلب ملنا چاہیے لوگوں کو. دوسرا، یہ جو ہوتا ہے مطلب لکی ڈرا جو وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا لائسنس دیا جائے تاکہ پولیس کا اس سے ہاتھ اٹھایا جائے، تاکہ یہ گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ جائے. تیسرا یہ ہے کہ رکشے کے جو جہاں پر بھی یہ رکشہ ہوگا، گاڑی ہوگی، جو گنڈا گردی کے جو ٹیکس ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، گورنمنٹ کے یہ کھاتے میں جانے چاہیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. مجھے بتائیں، مثال کے طور پر آپ نے شراب کا اڈا ایک بند کرا دیا، 4 ہو رہے ہیں جو اڈے کھلے ہوئے ہیں. کتنے کو آپ گولی ماریں گے، بند کریں گے؟ کوئی ہے؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں، دبئی میں چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، ملیشیا میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں. کیا وہاں مسلم کنٹری نہیں ہے؟ آپ کو عام دکان کے اوپر سے شراب بیئر ملتی ہے. تو کیا ہے وہاں پر؟ کیا زنا سر عام ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا، وہاں پر ایک زنا نہیں ہوتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ طریقہ غلط ہے، یہاں پر طریقہ غلط ہے. اب آتے ہیں پہلی بات. نمبر 1 چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیلر ہوتے ہیں، جو نمبر کاٹتے ہیں، پولیس جو ایس ایچ او تبدیل ہوتا ہے آ کر ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے. بھائی ہمارے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈیل کرو، بھائی آپ منتھلی ہمیں کیا دو گے؟ وہ گورنمنٹ کے خزانے میں اس میں سے کیا جاتا ہے؟ گورنمنٹ کے خزانے میں اس میں سے 1 روپیہ نہیں جاتا ہے. جو ایس ایچ او ہوتا ہے وہ سارے پیسے لے کر وہ خود چلا جاتا ہے.
کبھی کسی ڈیلر کو اٹھا لیا, کبھی کسی ڈیلر کو اٹھا لیا. تو پولیس والوں کی تو ہری بھری ہیں, جو ایس ایچ او نیا آتا ہے وہ سب سے پہلے پکڑ لیتا ہے جی کہ ڈیلروں کو پکڑیں, ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں جی منتھلی بتائیں آپ کتنے ہمیں دیں گے, اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے گورنمنٹ کو کیا فائدہ, مجھے ذرا یہ کو بتائے. دوسری چیز, یہاں پر پورے پاکستان میں رکشے چلتے ہیں. رکشے والے کوئی اتنے وی آئی پیز نہیں ہوتے, یا کوئی ان کی ملیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں, غریب ہوتے ہیں بیچارے. یہاں پر جگہ ٹیکس ہے. مطلب میں فیصل آباد میں رہتا ہوں, یہاں پر جی ٹی ایس سے رکشے جاتے ہیں ستیانہ روڈ میں مچھلی فارم تک, تو 30 روپے راستے میں جگہ ٹیکس لیا جاتا ہے. 10 روپے تو جی ٹی ایس سے لے لیتے ہیں. پھر آگے ایک چوک ہے وہاں سے 10 روپے لے لیتے ہیں. جی کون سا ٹیکس ہے جی, ہمارے اڈے کا ٹیکس ہے جی. چیز ہے وہ آپ کوشش کریں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا ایک ممبر ہونا چاہیے. جہاں پر لاری اڈے ہیں, جہاں پر کوئی بھی اڈا ہو, وہاں پر ایک گورنمنٹ کا بندہ ہونا چاہیے. جو رکشہ آتا ہے, جو بھی چیز آتی ہے, اس کی پرچی دی جائے اور یہ پیسے سارے گورنمنٹ کے کھاتے میں جائیں. جگہ ٹیکس ہے جی, اپنے پیو کا راج ہے. روڈ کیا ہے, اس کے باپ نے بنائی ہے. یہ خرچہ سارا گورنمنٹ کا ہے, پیسے سارے پرائیویٹ بندے کی جیب میں جا رہے ہیں. تو اس کی کون ذمہ دار ہے, کون اس کو پوچھے گا؟ میں نے پوچھنا ہے, یہ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ پوچھے. اور دوسری بات میں یہ بار بار کرتا ہوں, کوئی بھی دنیا میں 2 نمبر کام بند نہیں ہو سکتا. آپ ایک بند کریں گے دوسرا شروع ہو جائے گا. اب آپ پاکستان میں 2 نمبر کام ختم نہیں ہوتے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو جگہ بنائی ہے رنڈیوں کے لیے, وہاں پر جگہ بالترتیب ہونی چاہیے, تاکہ جو آدمی برا کام کرنا چاہتا ہے وہ وہاں پر جا کر کرے, بجائے اس کے سارے محلے خراب کرے. یہ میری بار بار یہی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے. میں اگر کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو یہ میں معذرت کرتا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے میں حقیقت کو بیان کر رہا ہوں. اس چیز کو آپ نے نوٹ نہیں کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ جو بندہ 20-25 ہزار کماتا ہے وہ پورے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لے سکتا. یہ ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے, وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے, منسٹروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کا نظام بہتر کریں. کیا جو بندہ 15-20 ہزار روپیہ کماتا ہے, کیا ساری زندگی وہ امیروں کے تلے چاٹتا رہے؟ تو یہ کون سا قانون ہے؟ انصاف کب آنا ہے ہمارے ملک میں؟ تو پرائم منسٹر صاحب, میری آپ سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. میری یہ ویڈیو مکمل آپ دیکھیں. اگر اس میں کوئی بھی بات بری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں, لیکن اگر ان مسائل کو آپ کی سمجھ میں میری کوئی بات آئی ہے تو مہربانی کر کے آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک امن کا گہوارہ بنے, ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہو, ہمارا جھنڈا پوری دنیا میں نمبر 1 بلند ترین جھنڈا ہو, اور ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہو. اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہر بندے کو لگانا چاہیے. جو بغیرت ملک کے غدار ہیں, جو بغیرت آرمی کے غدار ہیں, ان کو فیر مار دینا چاہیے. ان کا پاکستان میں رہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری صحافت میں جیسے ترکی نے کیا, 300 سے زیادہ انہوں نے صحافیوں کو سزائے موت دی. میں نہیں کہتا کہ ان کو سزائے موت دیں, ان کا بولنا بند کر دیں, ان کو بولنا بند کر دیں. یہ آج آپ پاکستان سے نکالیں گے, یہ انڈیا میں جا کر بیٹھ جائیں گے. اگر انڈیا میں نہیں جائیں گے تو بنگلہ دیش میں جا کر بیٹھ جائیں گے. یعنی کہ وہ ہمارے جو خلاف ملک ہیں ان کی نیشنلٹی لے کر وہ وہاں پر پاکستان کے خلاف بھونکیں گے. اس سے بہتر ہے کہ ان کا ایک مکمل طور پر علاج کیا جائے, کہ تاکہ ان کا نام و نشان ختم ہو. کسی کو کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے, لیکن کم سے کم ہم نے اپنے ملک کا وقار بلند رکھنا ہے. اپنے ملک کے لیے مجھے دکھ ہے اپنی زندگی میں, مجھے سب سے پہلے یہی دکھ ہے کہ میں آرمی میں بھرتی نہیں ہو سکا. ہماری جان مال, ہماری عزت اس ملک کے لیے ہے, ہماری جان قربان ہے اس ملک کے لیے. اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اگر یہ ملک ہے تو ہمارے بیوی بچے بہنیں سب قائم دائم ہیں. جن ملکوں کے اندر فوج نہیں ہے, جن ملکوں کے محافظ نہیں ہیں, یا جن ملکوں کے اندر شیر ماں نے نہیں پیدا کیے, ان ملکوں کی عورتیں آج ذلیل ہو رہی ہیں روڈوں کے اوپر, یہودیوں کے آگے اور کن لوگوں کے آگے ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ پاک ہمیں اس وقت, اس دور سے اور اس عذاب سے بچائے. اللہ پاک ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.